वाले निकात। नंबर 1, आयत मुबारका का शान नुज़ूल क्या है। नंबर 2, बय्यिनात और हुदा से क्या क्या मुराद है। नंबर 3, कितमान इल्म की तारीफ क्या है और कब इल्म जाहिर करना वाजिब और कब गैर वाजिब है। नंबर 4, लाइनून से कौन मुराद है और लानत किसे कहते हैं। नंबर 5, इल्म छुपाने की वईदें क्या हैं। नंबर 6, हमारे दौर में इल्म छुपाने की क्या क्या अमसिला और मौक़े हो सकते हैं। इल्म छुपाना बुनियादी जो है आज का मौजू है, इल्म छुपाने के अहकाम। सबसे पहले तो इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि दौर मंसूर में बहुत सारे सहाबा, मसलन हज़रत मुआज़ बिन जबल, साद बिन मुआज़, खारजा बिन ज़ैद रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से रिवायत है कि उन्होंने यहूदियों से तौरेत के हवाले से कुछ बातें पूछीं कि भाई इन इन चीज़ों के हवाले से तौरेत में क्या लिखा हुआ था। उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बाद रिवायतों में यह है कि एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों से ये पूछा कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या तज़किरा था तौरेत के अंदर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई तज़किरा नहीं था, यानी झूठ बोला। तौरेत में भी नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियां बयान की गई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने के ताल्लुक से, अदब व ताज़ीम के ताल्लुक से अहकाम बयान किए गए थे, लेकिन उन लोगों ने उसमें तहरीफ कर दी और जब पूछा गया तो वो बात बताई जो गलत बात थी। यही हाल तकरीबन नसारा का था। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई और उन लोगों की मुज़म्मत बयान की कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं, तौरेत भी अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब थी, इंजील भी अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा किताब थी, लेकिन यहूद और नसारा के अंदर जो मामला हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने तौरेत को मुहर्रफ बना दिया। अब मुहर्रफ करने के कई असबाब थे। एक तो उनका इनाद था, यानी दीन इस्लाम के ताल्लुक से, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उन्हें बुग़्ज़ और हसद था और इस बात का अफसोस था कि नबूवत जो है बनी इसराइल से बाहर क्यों चली गई, या हम जिसको नबी मानते चले आए आज तक, अब जो नबी आए हैं ये तो उनके सरदार बन रहे हैं, हम इन्हें क्यों माने। तो उनके अंदर जो भी बातनी खुबूस था या बातनी बुग़्ज़ था या हसद था या इनाद था, एक तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से उन्होंने अहकाम को मुहर्रफ किया, तब्दील किया, और दूसरा यह होता था कि जब उनके उलमा जो थे, जो तौरेत का इल्म रखने वाले थे, नसारा में जो इंजील का इल्म रखने वाले थे, जब उनके सामने कोई मामला पेश होता किसी की सज़ा और जज़ा का मामला पेश होता, तौरेत के अहकाम में, तौरेत के अहकाम की रोशनी में उन्हें अमल करना होता, फतवा देना होता, इंजील के अहकाम की रोशनी में उन्हें कोई फतवा देना होता, तो वो लोग इन अहकाम के मामले में बंदर बाट किया करते थे, यानी कतर व बुरीद किया करते थे, अपनी पसंद नापसंद को तरजीह दिया करते थे और उन अहकाम को बदल कर बयान कर दिया करते थे कि नहीं, अगर किसी अमीर का केस आता, किसी पैसे वाले का केस आता, बाअसर आदमी का केस आता, तो यहूद और नसारा के जो उलमा थे वो उनके हक़ में रियायतें बयान करते, जो इंजील और तौरेत में नाजिल शुदा अहकाम थे वो अहकाम बदल डालते। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की इस अमल की कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद जगह पर मज़म्मत बयान की है और इस बात को बयान किया है कि ये लोग मुख्तसर कीमत के बदले अल्लाह ताला के अहकाम बेच डालते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम में तब्दीलियाँ कर देते हैं, क़ता और बुरीद कर देते हैं। तो इस आयत मुबारका में भी जो जिसका आज हमने इंतखाब किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इसी सिफत का रद्द फरमाया है। माफ कीजिएगा। चलते हैं आयत मुबारका के अगले उन्वान की तरफ। बय्यिनात और हुदा से क्या मुराद है। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि बय्यिनात से यहाँ जो मुराद है वो है वही अहकाम और आसमानी किताबें, और हुदा से मुराद है अक्ली और नकली दलाइल। आयत मुबारका आपके सामने मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर हो।
پھر جو ایک تفسیری نقطہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے بینات کی تفسیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بینات سے یہاں مراد ہے آسمانی کتابیں، وحی، احکام، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپایا، من البینات والہدا، بینات جو کچھ ہم نے اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا، وہ بینات سے ہو، وہ ہدا سے ہو۔ کس طرح چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان کا بیان کر دیا۔ اب علماء نے لکھا کہ جو بیناہ کی جو ضمیر ہے، یا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے خدا کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں دلائل واضح کر دیے ہیں، اور کتاب سے مراد توریت و انجیل، کہ توریت اور انجیل کے اندر جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ لوگوں کو بتا دی ہیں، تو وہ کتنا ہی چھپاتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ دوسرا احتمال علماء نے بیان کیا کہ بینہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بینات، یعنی بینات اور ہدا دونوں کی طرف، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اسی آیت کو دوبارہ دکھائیے گا۔ کتاب سے مراد اگر قرآن پاک لی جائے تو معنی یہ بنے گا، یعنی ہم نے قرآن پاک کے اندر توریت کی آیتیں اور احکام سارے لوگوں پر ظاہر کر دیے ہیں، ان کی حکمتیں بھی سمجھا دی ہیں، ان کے دلائل بھی واضح کر دیے ہیں۔ اب یہودیوں سے کیسے چھپیں گی یہ ساری باتیں؟ اب وہ چھپا کر دکھائیں، وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چھپے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ چیزیں بیان کر دیں، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیں۔ اور جو وہ چھپانا چاہتے تھے اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دی ہیں چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح کر دی ہیں، جو ان کا منصوبہ تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو بینہ کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ بینات اور ہدا کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ بینات اس مقام پر اس سے مراد ہے آسمانی کتابیں، احکام، وحی، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ پس منظر بیان کیا، اس پس منظر کا تعلق ہے علم چھپانے سے۔ علم چھپانا کسے کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الکتمان ترک اظہار شیء، جس چیز کو ظاہر کرنا ہو اسے ظاہر نہ کرنا، مع الحاجۃ الیہ وحصول الداعی الی اظہارہ، باوجود یہ کہ مقام ایسا ہو کہ مقتضی حال یہ ہو کہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے، اس بات کو ظاہر کرنے کی حاجت ہو، اور کوئی شخص ایسے موقع پر کوئی بات ظاہر نہ کرے تو اسے کتمان علم کہتے ہیں، یا اسے کتمان کہتے ہیں۔ اور اگر حاجت نہ ہو، چھپاتا ہے، تو پھر یہ کتمان نہیں ہوتا۔ اب ہمارے علماء نے بیان کیا جو کتمان ہے چھپانے کو کہتے ہیں، جو ستر ہے پردہ پوشی وہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، لیکن ستر اور معنی میں ہے، کتمان کا اور معنی ہے۔ ستر کہتے ہیں غیر ضروری چیزوں کو چھپانا، یعنی جو باتیں غیر ضروری ہیں ان پر پردہ رکھا جائے۔
اسی لیے جو لوگوں کے عیوب ہیں، جو ان کی خامیاں ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور چوکڑی مارتے ہیں اور تفسیر شروع کر دیتے ہیں، یہ بات شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پردہ پوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ستر پوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے ستار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے جو عیوب اور خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ ڈالے اور ہمارے عیوب ظاہر نہ فرمائے، اور جو کچھ کمی ہیں انہیں بہتری میں تبدیل فرما دے۔ تو ایک چھپانا ہوتا ہے غیر ضروری چیزوں کا چھپانا، اسے ستر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ضروری چیز کا چھپانا، حاجت ہے اس کے باوجود اسے ظاہر نہ کرنا، اسے کتمان کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار تو ہے لیکن وہ کاتم یا کتام نہیں ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، یہ ایک مذموم صفت ہے۔ اب چھپانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک چھپانا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ظاہر ہی نہ کیا جائے، بندہ خاموش رہے حاجت کے موقع پر، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو بدل کر کچھ اور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا جائز ہونا جو ہے ثابت ہوتا تھا کسی دلیل سے، وہ دلیل وہاں سے مٹا کے کسی نے کچھ اور لکھ دیا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ سمجھیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ جو چھپانا ہے یہ کب کب اور کس کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے تحریف اور تبدیل، اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسی مرتبے پر فائز تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بگاڑ کے اپنی من مانی چیزیں داخل کر دیں، توریت کو محرف کر دیا، انجیل کو محرف کر دیا، اور وہ پستی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے، گمراہی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ وہ محرف کہلائے، اور محرف بھی کس چیز کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے۔ اور وہ دائی اس بات کے بنے، ان کے علماء اس بات کے دائی بنے، ہم انجیل سکھانے والے ہیں، ہم توریت سکھانے والے ہیں، حالانکہ وہ تو تبدیل شدہ چیزوں کو بیان کر رہے تھے، اور وہ تو بیان کرتے چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر انجیل کے نسخے ڈھونڈے جائیں اور کسی کو کہا جائے کہ بھی انجیل چاہیے، تو سب سے پہلے وہ پوچھے گا کون سی انجیل چاہیے، یعنی اس کے درجنوں جو نسخے ہیں وہ معروف ہیں اور متداول ہیں، اور ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے، اور بہت شدید فرق ہے، بہت شدید فرق ہے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کسی جگہ سے کوئی ایک ایسا نسخہ ملا ہے انجیل کا کہ جو صدیوں پرانا ہے، اور اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک موجود ہے۔ وہ ایک قلمی نسخہ تھا اور کسی نے ڈھونڈا اور دریافت کیا اور وہ سامنے لایا گیا۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو محرف کر دیا، تبدیل کر دیا، اور جو تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کتمان کی تعریف کیا ہے، کتمان کسے کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتمان علم ہے، یعنی کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس بات کی گنجائش ہے کہ اپنے علم کو چھپایا جا سکے، اور کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر علم چھپانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں۔ پہلے تو میں تحریف کے تعلق سے عرض کروں کہ ہر صدی کے اندر ہی ایسا ہوتا رہا کہ جو مشائخ کی کتابیں ہیں، بزرگوں کی کتابیں ہیں، علماء کی کتابیں ہیں، لوگوں نے اس کے اندر من مانے جو تصرفات ہیں وہ کیے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے ایک مقام پر ایک طویل فہرست بیان کی ہے کہ فلاں 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 بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ تصانیف کی گئیں۔ خود امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے اقوال بیان کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری اپنی کتابیں جو ہیں لوگوں نے محرف کر دی ہیں، بعض مقامات ان کے محرف کر دیے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب کاپی تیار ہوتی تھی کسی کتاب کی، نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر کوئی جو تقاضا بشریت کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر لگانا تو زیر لگا دیا، یا
واو لکھنا تھا تو اس کو رے کر دیا، کوئی ایک خطائے بشری ہے، لیکن مفہوم بدل جانا، پورا مفہوم تبدیل ہو جانا، یہ خطائے بشری نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہوا کرتی تھی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس اصول کو بیان کیا ہے، اس میزانیوں کو بیان کیا ہے کہ مشائخ کی کتابوں میں، صوفیہ کی کتابوں میں، اکابرین کی کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان صوفیہ اور ان اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ ضرور ان چیزوں کے اندر تحریف ہوئی ہوگی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موقع پر یہ تحریف سامنے آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتابیں ہیں اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے، کہ ان کی کتابوں کے اندر تو اتنی زیادہ تحریف ہوئی ہے کہ جس کا سمجھنا بالکل ہی مشکل ہے، اور جو باتیں اس سے سامنے آتی ہیں وہ باتیں بالکل اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ابن عربی جو ہیں وہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی چلی گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اولیاء کے سردار رہے ہیں، اور ان کا جو مرتبہ ہے انتہائی فائق ہے، ان کا زہد، تقوی اور ان کی جو روحانیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان کی کتابیں پڑھنے سے سخت منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بخشش کی ایک والیوم تھا، اس کو جب بھیجا گیا کسی مکتبے کے اندر، تو مکتبے والا جو ہے وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھے عقائد نہیں رکھتا تھا، برے عقائد رکھتا تھا، اور اس مکتبے والے نے اس میں کچھ تحریف کر دی، اور علماء نے بر وقت یہ اظہار کر دیا، اور وہ کاپیاں ساری جمع کر لی گئیں کہ نہیں، اس کلام کے اندر تو تحریف کر دی گئی ہے، بیک ہو گیا سارا معاملہ۔ تو یہ وقوعات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، ہر صدی کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ تحریف اور تبدل کے تعلق سے ہم نے چیزیں عرض کی۔ اب آتے ہیں کتمان علم کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، علم چھپانا، کتمان علم، جیسا کہ میں نے تعریف عرض کی کہ جو حاجت کا موقع ہے وہاں پر وہ بات بیان نہ کرنا۔ سب سے پہلے تو یعنی اس مسئلے کے 2 سے 3 دائرے ہیں۔ پہلے دائرے کے اندر علماء اور اہل علم آتے ہیں، یعنی علماء اور اہل علم جو ہیں ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو ان پر شرعاً یہ بات لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کا جواب دیں۔ ہاں، اگر کسی بات کے اندر کوئی شدید فتنے کا پہلو ہے تو پھر اس مقام پر خاموش رہنے کی علماء نے اجازت دی ہے، یا کوئی عالم ایسا ہے کہ جو کلاس میں سبق پڑھا رہا ہے اور کچھ طالب علم سوال کر لیتا ہے، اور وہ اس طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے، جو ذہنی صلاحیت ہے، وہ سوال اس سے ہٹ کر ہے، تو بھی اس کا خاموش رہنا جائز ہوگا۔ یہ خاموش رہنا ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے 2 علوم حاصل ہوئے۔ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاعینی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن یاد کی، یعنی 2 علم کے بھرے ہوئے برتن مجھے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہوئے۔ فرمایا ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، لیکن دوسرے کو اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کچھ تو ایسی چیزیں تھیں ان کے سامنے فتن، اسباب، علماء نے اس کی پوری تشریح بیان کی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں کہ جس کے پس منظر سے آپ نے جو دوسری قسم کی چیزیں تھیں وہ بیان نہیں کی، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو احادیث
روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء نے لکھا کہ 5000 کے قریب احادیث صرف ان سے مروی ہیں۔ ان پر بعض اوقات جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ اتنے جو ہے حدیث بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس سوال کا مختلف مواقع پر مختلف جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو اس سوال کا آپ نے یہ دیا کہ ایک موقع پر فرمایا، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ تم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ دنیاوی امور بھی نمٹا رہے ہوتے ہو، لیکن میں صفہ کے چبوترے پر حاضر رہتا ہوں شب و روز، اور صرف اس بات کا متمنی ہوتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کب جو علم کے پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھائیں۔ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو باقی لوگوں کا جو اشتغال تھا، مصروفیات تھیں، وہ بہت ساری چیزوں میں تھیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے تعلق سے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والے علوم کے تعلق سے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا اور اپنی مصروفیات ترک کر دی تھیں، اور ہمتن گوش ہو کر جمیع اوقات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ایک تو وجہ آپ نے ایک موقع پر یہ بیان فرمائی، دوسرے موقع پر آپ نے یہ آیت یا اس سے ملتی جلتی جو اور آیات ہیں ان آیات کو تلاوت کر کے بیان فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اتنی احادیث کیوں بیان کرتا ہوں؟ میں اتنی احادیث اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو چھپانے والے کی مذمت بیان کی ہے۔ جب میں علم جانتا ہوں، جب مجھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا، آپ سے سیکھے ہوئے احکام کا پتہ ہے، تو میں اسے چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے میں لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو مسئلے کا جواب دینا شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ حاجت کے موقع پر علم چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کبیرہ گناہ، آپ کا جو میلان ہے اپنی کتاب کے اندر وہ یہی ہے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہوگا کہ حاجت کے موقع پر کوئی شخص اپنا علم چھپائے۔ ایک تو صورت یہ ہوئی کہ کوئی عالم ہے، اس سے علم پوچھا جاتا ہے اور وہ اپنا علم جو ہے وہ چھپا لیتا ہے، بات بیان نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مختص کیا ہوا ہے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ جواب دے سکتا ہے، تو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ دوسرے دائرے میں ہم چلتے ہیں۔ پہلا دائرہ وہ تھا کہ جس کا تعلق زیادہ تر علماء سے تھا، اب ایک دوسرے دائرے کے اندر عوام، خواص، علماء، تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص علم کی کوئی بات جانتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور کوئی مسلمان اس چیز میں پڑھنا چاہتا ہے، اس چیز کا شکار ہونے لگا ہے، مثال کے طور پہ کسی گناہ کا شکار ہونے لگا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گناہ کے معاملے میں اپنا علم ظاہر کریں اور اسے بتائیں کہ یہ بات گناہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بتانا صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا جسے بھی پتہ ہے، وہ عالم ہو یا عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو یا مشائخ میں سے ہو، کہ جب کسی شخص کے گناہ میں پڑنے کا معاملہ ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ بتانا اسے کام دے گا اور وہ رک جائے گا، تو بتانا واجب ہوگا۔ اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں عمل کرے یا نہ کرے، اس کا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمل نہ کرے، تب بھی اس کی اصلاح کرنا اور اسے بتانا یہ مستحب رہے گا، نیکی کا کام رہے گا، نیکی کا فریضہ رہے گا۔ اور اگر لوگ نہیں بتاتے،
وہ صورت کے بتانا واجب ہو چکا تھا تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کا جو ایک انتہائی پستی کا درجہ ہے اس معاملے کا، وہ پستی کا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ عمرا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جنہیں صرف جی حضوری پسند ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے، انہیں ٹوکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا کبھی سچے من سے بھی ان سے کہے کہ یار اس بارے میں تو ذرا اپنی رائے دو، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب سامنے والا یہ سوچے گا کہ جی اس کام کے کرنے میں تو شرعی اعتبار سے نقصان ہے، تو گناہ کا کام ہے، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو ضبط کرے گا اور اسے بتائے گا کہ جی آپ کا تو بڑا مالی فائدہ ہے، آپ کو تو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کو تو جناب اس سے شہرت مل جائے گی، اس سے یوں ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے بتانے والا کہ یہ جو میں مشورہ دینے لگا ہوں اس میں اس کی آخرت کا وبال ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں انہیں یہ ایسے لوگ مداہنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم کو چھپا ہی نہیں رہے ہوتے صرف، بلکہ علم کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ فرمایا گیا کہ جن کا انجام برا ہوگا، اور جن پر رحمت کی دوری کی وعید سنائی گئی، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا کہ واہ 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 واہ، میرے فائدے کی چیز بتا دی اس نے، تو میرا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، کیا نقطہ بیان کیا ہے۔ تو آج کل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جنہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ذرا دینی معاملات میں مشورہ دیں گے، لیکن وہ دینی معاملات میں مشورہ دینے والے ان کی بہت بہت نازک صورتحال ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ مداہنت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں وہ کتمان علم کا شکار تو نہیں ہے۔ احقاق حق جو ہوتا ہے، علماء حق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ہیں، حق کو تبدیل نہیں کرتے۔ وہ حق کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی نوعیت کا ہو، اجتماعی نوعیت کا ہو، شبہات زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس تعلق سے یعنی علم جو چھپانا ہے، علم کو چھپانے کے تعلق سے بہت ساری وعدے بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وعدے بیان کروں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مواقع پر مختلف پس منظر میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، یعنی حالت کفر میں مر گئے۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو اور لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں ایک کیٹیگری بیان نہیں کی گئی کہ صرف ملائکہ کی لعنت، صرف لوگوں کی لعنت۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر جانور نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جنات نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ ساری مخلوق میں تو حشرات، پرند، درخت بھی آ گئے، ہر چیز آ گئی، کیوں لعنت کرتی ہے؟
علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی، اس لیے لعنت کرتی ہے ساری مخلوق کہ ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، اور اس کا جو وبال ہے وہ پوری کی پوری مخلوق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سخت گرمی پڑنا شروع ہو جائے، حالانکہ وہ معمول سے زیادہ ہو، تو بلوں میں رہنے والے سانپ بھی اس کو محسوس کریں گے، جو زمین پر چل رہے ہیں حشرات وہ بھی محسوس کریں گے، جو چار ٹانگوں والے زمین پر درندے اور چرندے چل رہے ہیں وہ بھی محسوس کریں گے۔ تو بہت سارے جو تغیرات ہیں وہ ان لوگوں کی نحوستوں کی وجہ سے وارد ہوتے ہیں، تو اس لیے جو مخلوق ہے وہ ان پر لعنت کرتی ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہاری برائی کی وجہ سے ہم پر یہ آفات ٹوٹ رہی ہیں، اور تم خدا کی رحمت سے دور ہو، اور شب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو مخلوق کی طرف سے۔ کیا وعیدیں ہیں علم چھپانے کی؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص کسی علم کو زبانی یاد کرے پھر اسے چھپائے تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا کر لایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے بیان نہ کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو خزانہ تو جمع کرتا ہے مگر خرچ نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ علم کے معاملہ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہو، کیونکہ تم میں سے کسی کا اپنے علم میں خیانت کرنا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ علم ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ فرمایا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے، اللہ عز و جل تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کے ایک گروہ کی تعریف فرمائی۔ فرمایا کہ کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، نہ سکھاتے ہیں، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نہیں سیکھتے، نہ ان سے سمجھتے ہیں، نہ نصیحت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، سمجھائے، نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے۔ اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، سمجھے، نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، اور یہ آپ علیہ السلام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ بغیر نام لیے، بغیر واضح اشارہ کیے کسی برائی کرنے والے کی برائی کو بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اصلاح پکڑ لے۔ نبی اکرم علیہ السلام ممبر سے تشریف لائے نیچے، اور صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ کس کی تعریف کی ہے، تو پتہ چلا کہ جو اشعری قبیلہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور جو اعرابی رہتے ہیں فلاں جگہ پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو اشعری نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس گروہ کی تعریف کی ہے وہ کون سے ہیں، آپ اظہار فرما دیں، طویل حدیث ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم دین سکھانے کا کام کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ہمارا آخری نقطہ بھی ہے، کہ آج کے دور کے اندر وہ کیا ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم علم چھپا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، علم چھپانا جو ہے یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے۔ ایک تو عالم کا وہ موقع ہوتا ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے مسئلے کا جواب نہ دیا، لیکن ایک وہ موقع ہوتا ہے جسے نہی عن المنکر، یہ امر بالمعروف کا موقع کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، ہم اسے جو حق ہے وہ بتائیں کہ اصل بات یوں ہے، آپ یوں کرو۔ ایک شخص سے اسے نماز پڑھنا نہیں آتی، ہم اسے نماز سکھائیں کہ بھئی اس نماز تو یوں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے قریب میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا، یا رکوع صحیح نہیں ہوتا، یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو وضو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم بتائیں گے تو یہ مان جائے گا۔ ہم پر بتانا واجب ہے۔ ہمارا گھر ہو، ہمارے
جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم روزگار کماتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ہوں، ہمارے برادری کے لوگ ہوں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہمارے کہنے سے، ہمارے بتانے سے بہت فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بتائیں اور ایک دم آنن فانن سب بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بدلنے کی امید نہ ہو تب بھی بتانے کی جو اہمیت ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی، بتانے کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتمان علم سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ اس موضوع کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت۔ نیکی کی دعوت کے جو فضائل ہیں اس کے اندر اس تعلق سے واقعات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، احکام بھی ہیں، بیان کیے گئے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنے سے ہم قابل مواخذہ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔